पौने 2 अरब जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वाले तो हैं, मगर उनमें न जाने कैसे कैसे लोग पाए जाते हैं। कोई कलमा पढ़ता है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, कोई कलमा पढ़ता है वो सहाबा की शान में गुस्ताखी करता है, कोई कलमा पढ़ता है ताबाइन की इज्जत को घटाने में कोशिश करता है। इन गुस्ताखी करने वालों की जमात इसी सरजमीन पर पाई जाती है, लेकिन जो लोग हमारे अकाबिर की इज्जतों को, हमारे अकाबिर की मोहब्बतों को हमारे दिलों से निकालने के लिए दिन ब दिन कोशिशों में लगे रहते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उनकी कोशिशों को मिट्टी में मिलाने की एक ऐसी अजीम शख्सियत है जिसको दुनिया इमाम अहमद रजा के नाम से जानती है। इमाम अहमद रजा ने उनको यह पैगाम दिया था, कोई तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। तुम रसूलुल्लाह की शान को मिटाने की कोशिश करते हो, याद रखो रसूलुल्लाह की शान को अल्लाह ने इस कदर बुलंद कर दिया है कि मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा। बेशक है। आज अलहाज सलाहुद्दीन साहब किबला अपने घर को छोड़ करके कल इंशाअल्लाह ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए रवाना होंगे। एक शायर ने कहा, ये भी कोई जीने में जीना है मेरे रसूल, ये भी कोई जीने में जीना है मेरे रसूल, देखो न जिंदगी में मदीना मेरे रसूल, देखो न जिंदगी में मदीना मेरे रसूल, और अश्कों की रोशनाई से रोए हयात पर, अश्कों की रोशनाई से रोए हयात पर, कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे रसूल। हम तो रसूलुल्लाह से इस अंदाज में प्यार करते हैं कि अगर वक्त हो तो हम वक्त में रसूलुल्लाह को याद करते हैं, अगर लम्हा हो तो लम्हे में रसूलुल्लाह को याद करते हैं, और अपने इश्क का इजहार इस अंदाज में करते हैं जैसे 14वीं सदी के राइटर ने किया था। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ज़ियारत हरमैन शरीफैन, नारे तकबीर। अंदाजा कर वक्त बहुत कम दिया गया है, हम अपने सारे खिताब के उनावीन को हजरत मौलाना अहमद रजा दामजिल्लुल आली के सुपुर्द कर रहा हूँ। लेकिन सुने, आज नहीं बल्कि कल यह हज के लिए रवाना हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है, वातिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, हज और उम्रा को अल्लाह के लिए मुकम्मल करो। हज मुसलमान आकिल व बालिग मर्द और औरत पर फर्ज किया गया है, जैसे नमाज मुसलमान पर फर्ज है, जैसे रोजा मुसलमान पर फर्ज है, जैसे ज़िकात मुसलमान पर फर्ज है, ऐसे ही हज करना मुसलमान पर फर्ज है। अगर अल्लाह ने उसको ताकत दिया है तो अपने ताकत का इस्तेमाल करे। याद रखो, जब इंसान हज करने के लिए जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको कितनी बरकतों से माला माल करता है। यही हाजी अगर खाने काबा में हाजिर होकर के किसी इंसान के ताल्लुक से अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे तो अल्लाह ताला उस हाजी के दुआ को रद्द नहीं फरमाता है, बल्कि उस हाजी के दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। बेशक हक है। और हाजी की क्या फजीलत है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने काशाने अक़दस पर हाजिर थे। हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है, बुखारी शरीफ की हदीस है। रसूलुल्लाह के बारगाह में सारे सहाबा मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, हज तुम पर फर्ज किया गया है, लिहाजा तुम हज करो। सहाबा की जमात मौजूद है।
ان سارے صحابہ کی جماعت میں سے ایک صحابی رسول اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال مسلمانوں پر حج کرنا فرض ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ جب اس پیارے صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال مسلمان پر حج کرنا فرض ہے؟ رسول اللہ خاموش رہے۔ جب تیسری مرتبہ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہر سال مسلمان پر حج کرنا فرض ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ جب 3 مرتبہ ان کے ارشاد مکمل ہوئے اس کے بعد میں رسول اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی سنو، تم نے مجھ سے سوال کیا تھا یا رسول اللہ ہر سال مسلمان پر حج کرنا فرض ہے، اگر میں ہاں کر دیتا تو یقیناً تم سب پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، لیکن یاد رکھو ہماری خاموشی میں تمہارے لیے نجات ہے، ہماری خاموشی میں تمہارے لیے خیر و صلاح ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اگر میں ہاں کر دیتا حج فرض ہو جاتا، لیکن تم میں سے کوئی ہر سال حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو کوئی پاور نہیں ہے، رسول اللہ کو کوئی طاقت نہیں ہے، میں ان حضرات کو بتانا چاہتا ہوں اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو احکام شرعیہ کا مالک و مختار بنایا ہے۔ اگر رسول اللہ ہاں کر دیتے تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، رسول اللہ نے ہاں نہیں کیا ہے۔ اب انسان کے پاس اگر طاقت ہے تو اس پر ایک مرتبہ پوری زندگی میں حج کرنا فرض ہے۔ امام احمد رضا کہتے ہیں مالک کونین ہے تو پاس کچھ رکھتے رہی، تو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہیں۔ اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سید المحدثین کی روایت حضرت ابو ہریرہ کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے در دولت پر موجود ہیں، ایک اعرابی حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس عمل پر میں مداومت اختیار کر لوں تو میں جنتی ہو جاؤں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انت عبد اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی ذات کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کے بعد میں وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج، یعنی جب نماز کا وقت ہو تو نماز قائم کرنا، جب زکوٰۃ کا وقت آئے تو تم زکوٰۃ دینا، اور جب رمضان کا مہینہ آئے تو تم رمضان کے روزے رکھنا، اور جب حج کا وقت آئے اگر تمہارے پاس طاقت ہو تو تم حج کرنا۔ جب اس پیارے صحابی نے رسول اللہ کی ساری باتوں کو مکمل ہونے کے بعد اپنے سینے میں جذب کیا تو کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے اللہ کو ایک ماننا، میں یہ کہوں گا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، میرا معبود سات معبودین باطل نہیں ہے بلکہ میرا معبود اگر کوئی ہے تو وہ ایک ہے، جس نے زمین کو بنایا ہے، جس نے آسمان کو بنایا ہے، جس نے چاند اور سورج کو بنایا ہے، اور جس نے اس حبیب کے صدقے میں پوری کائنات کو بنایا ہے۔ امام احمد رضا کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جان کی، جان ہے تو جان ہے۔ وہ پیارے صحابی کہتے یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی ذات کو شریک مت ٹھہرانا، میں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہیں مانوں گا۔ اس کے بعد میں آپ نے فرمایا ہے نماز کو قائم کرنا، میں نماز کو قائم کروں گا۔ آپ نے کہا ہے کہ زکوٰۃ دینا، میں زکوٰۃ دوں گا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا، میں رمضان کا روزہ رکھوں گا۔ اور آپ نے نیز یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تمہارے پاس طاقت ہو تو تم حج کرنا۔ جب وہ پیارے صحابی ان ساری باتوں کو کہہ کر کے مزید آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ اس سے نہ آگے بڑھوں گا اور نہ میں اس سے پیچھے کچھ عمل کروں گا۔ جب وہ رسول اللہ کی بارگاہ سے جدا ہونے لگے، رسول اللہ کی بارگاہ سے نکلنے لگے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سارے صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میرے صحابہ سنو، اگر تم میں سے کوئی شخص جنتی مرد کو دیکھنا چاہتا ہے
ہے تو میرا جو عزیز صحابی اس وقت نکل رہا ہے جس نے اس انسان کو دیکھ لیا گویا کہ اس نے جنتی مرد کو دیکھ لیا. آج وہ کہتے ہیں رسول اللہ کو کوئی پاور نہیں, رسول اللہ کو وہ پاور اللہ نے دیا ہے کہ امام احمد رضا کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. آج کل یہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ان کا سفر تو بڑا متبرک ہے, رحمتوں سے بھری ہوئی ہے. کعبہ شریف کے سامنے حاضر ہوں. کون کعبہ؟ اللہ تعالی کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حاجی کعبہ کے سامنے حاضر ہو تو حاضر ہونے کے بعد میں سب سے پہلے کسی چیز کے تعلق سے دعا نہ کرے بلکہ سب سے پہلے اس چیز کے تعلق سے دعا کرے کہ اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں, اللہ تو مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. جب وہ انسان مستجاب الدعوات ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ جب اسے مستجاب الدعوات بنا دے گا. اگر وہی حاجی کسی کی پریشانی کو اللہ کی بارگاہ میں رکھے گا اس کی پریشانیاں دور ہو جائے گی. اگر کوئی انسان بے اولاد ہے خانہ کعبہ میں اس کی بے اولادی کو لے کر کے آج دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ دعا کے صدقے میں بے اولاد کو صاحب اولاد بنا دے گا. اور کعبہ کتنے فضیلتوں کا حامل ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں النظر الی الکعبۃ عبادۃ, کعبہ کی طرف محبت کے ساتھ نظر کرنا یہ ایک عبادت ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ کعبہ جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, مدینہ جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے عقیدت و احترام کے ساتھ کعبہ کی طرف دیکھا اللہ تعالیٰ اسے عبادت و ریاضت کا ثواب عطا فرمائے. اور یہی بس نہیں بلکہ آگے سنیں, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان خانہ کعبہ میں ایک وقت کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک وقت نماز کا ثواب نہیں بلکہ 1,00,000 نماز ادا کرنے کا ثواب عطا فرمائے. اور یہیں پر